अस्सलाम वालेकुम। मैं बिल्कुल ठीक हूँ और उम्मीद है आप सब भी खैरियत से होंगे। आज शिकारियात सीरीज़ में जो कहानी मैं आपके लिए लेकर आई हूँ, इसका उन्वान है फिदवा थानेदार। इसके मुसन्निफ़ हैं मोहम्मद जसीम ख़ान। स्कूल में मेरा एक हम जमात था जिसके वालिद पुलिस में मुलाजिम थे। तालीम से पैदल ज़रूर थे, लेकिन इस कमी को उनकी वजाहत चर्ब ज़ुबानी, ख़ुद साख्ता व बरजस्ता गालियों की हैरत अंगेज़ अफरातो रवानी ने पूरा कर दिया था। ज़्यादातर वो फ़रंगी अफसरान के निजी कामों से मुतल्लिक़ रहते थे और उनके अहले ख़ाना में काफ़ी मकबूल थे। जैसे जैसे अफसर की तरक्की होती जाती थी, इसी लिहाज से उनका मर्तबा बढ़ता रहता था। होते होते वो थानेदार हो गए और फिर उन्होंने गोरे साहब से दरख्वास्त की कि मुझे किसी थाने पर तैनात कर दिया जाए। चुनाचे एक देसी थाने के इंचार्ज बना दिए गए। उस ज़माने में थानेदार को दरोगा कहते थे। उनकी अमलदारी में शिकार बकसरत था और हम लोग अक्सर वहाँ जाया करते थे। मौसूफ के इलाके के एक गांव में डाका पड़ा। वाक़े की तफ्तीश मातहत अमले ने की और फिर थाने के दीवान जी यानी हेड कांस्टेबल ने रिपोर्ट तैयार की। एसपी को रिपोर्ट भेजने से पहले मंजूरी के लिए दरोगा जी को सुनाई। रिपोर्ट कुछ इस किस्म की थी: बाहुजूर फैज़ गंजूर आली जनाब एसपी साहब बहादुर दाम इकबाला, बहुक्म हुजूर आली बराए तफ्तीश डाका फिदवी मौके पर फ़ौरन गया। फिदवी ने इलाके के तमाम लोगों को जमा किया। अपनी हिकमत अमली और हुजूर के इकबाल से फिदवी ने 2 रोज़ के अंदर डाकुओं को गिरफ़्तार कर लिया और माल मसरूक़ा भी बरामद कर लिया, वग़ैरह वग़ैरह। 2-3 मरतबा लफ्ज़ फिदवी की तकरार पर दरोगा जी के कान खड़े हुए और उन्होंने दीवान जी से पूछा, अबे ये फिदवी कौन है? दीवान जी के जवाब पर कि जनाब फिदवी आप हैं। दरोगा जी बहुत बरहम हुए और बोले, अबे फिदवी तो औरत होती है, लिख फिदवा। चुनाचे पूरी रिपोर्ट में जहाँ जहाँ लफ्ज़ फिदवी इस्तेमाल हुआ था, उसको काट कर फिदवा लिख दिया गया। इस वाक़े के बाद से उनका नाम ही फिदवा थानेदार पड़ गया। हर चंद के बाद में उनका ओहदा बढ़ता रहा, लेकिन तमाम उम्र वो फिदवा थानेदार ही कहलाए। मुलाजमत के सिलसिले में फिदवा थानेदार का तबादला इधर उधर होता रहा। कुछ अरसे तक तो बेटे को स्कूल के हॉस्टल में रखा, लेकिन बाद में वो भी स्कूल से चला गया और हमारा राब्ता टूट गया। जब मैंने स्कूल और कॉलेज की तालीम ख़त्म कर ली तो मज़ीद तालीम के लिए अलीगढ़ चला गया। एक मरतबा मैं घर से अलीगढ़ जा रहा था कि रास्ते में अटावा के स्टेशन पर बड़े क्रॉफर के साथ फिदवा थानेदार और उनका बेटा नज़र आए। बड़े खुलूस और गर्मजोशी से मिले। अटावा से वो भी आगरा जा रहे थे, चुनाचे रेल में भी साथ रहा। खैर से अब वो पुलिस इंस्पेक्टर हो गए थे, क्योंकि उनके मुरब्बी गोरे साहब आईजी थे। अपने इलाके में शिकार की पुरजोर दावत दी और जल्द आने का वादा कर लिया। बेटे ने बताया कि शिकार एक ऐसे इलाके में होगा जहां ज़िला आगरा की सरहद रियासत ग्वालियर धौलपुर रियासतों की सरहदों से मिलती है। दरमियान में दरिया बहता था। तमाम इलाका डाकुओं की ज़बरदस्त आमाज गाह है। किसी किस्म का नज़्म नस्क नहीं है। डाकुओं के डर से कोई शिकारी नज़दीक नहीं फटकता, इसलिए चरिंद परिंद की अफरात है। बावा का डाकुओं से मुआहदा है कि डाकू उनके इलाके में वारदात नहीं करेंगे। ग्वालियर धौलपुर रियासतों में जो भी चाहें डाकू करें, उसकी बासपुस फिदवा थानेदार सरकारी हदूद में ना करेंगे। ये फ़ैसला तमाम मुतल्लिकीन के लिए बेहद पसंदीदा और काबिल कबूल था और मामलात नहायत खुशस्लोबी से चल रहे थे। डाकुओं के मुख्तलिफ़ ग्रोहों में भी सुलह और भाईचारे की फ़ज़ा कार फरमा थी।
انہوں نے بھی وارداتوں کے لیے اپنے اپنے حصے بانٹ لیے تھے۔ فدوہ تھانے دار کا یہ کارنامہ تھا کہ ڈاکو صرف اپنے مقررہ علاقے ہی میں واردات کرتے تھے، دوسروں کے حلقے میں تجاوز کرنے سے گریز کرتے تھے۔ چنانچہ اس لحاظ سے امن و امان کا دور دورہ واقعی تھا اور فدوہ تھانے دار کا لوگوں پر اثر و رعب اور افسران بالا پر نقش بھی کافی گہرا اور خوشگوار تھا۔ علی گڑھ میں یونیورسٹی کے احاطے میں پولیس والے وردی میں نہ آتے تھے۔ ایک شام جب میں کرکٹ کی پریکٹس کر کے واپس کمرے میں آیا تو وہاں کافی گہما گہمی پائی۔ توجہ کا مرکز وردی میں ایک چھوٹے تھانے دار تھے جو میری تلاش میں آئے تھے۔ وہ فدوہ تھانے دار کا پیغام لائے تھے کہ شکار کا انتظام ہو گیا ہے اور میں فوراً آؤں۔ چھوٹے تھانے دار کو 2 روز بعد آنے کا پروگرام بنا کر اور ریل کے وقت کا تعین کر کے رخصت کیا۔ فدوہ تھانے دار پرانی وضع کے بزرگ تھے۔ انہوں نے میری طرف سے پیش رفت کا انتظار نہ کیا بلکہ شکار کی اطلاع کے لیے اپنا ہرکارہ خود روانہ کر دیا۔ 2 روز بعد جب میں اپنے 3 دیگر دوستوں کے ہمراہ آگرہ کے اسٹیشن پر اترا تو ان کا بیٹا اور پولیس کا کافی عملہ ہماری پذیرائی کے لیے موجود تھے۔ فدوہ خود سرکاری کام کے سلسلے میں کہیں اور گئے ہوئے تھے۔ ان کے ایک ماتحت نے مجھے علیحدہ لے جا کر کہا کہ میں گاؤں، وہاں کی آبادی اور علاقے کا بغور مطالعہ کروں تاکہ اگر کبھی ضروری پڑے تو ڈاکوؤں کے مسکن کا محاصرہ کیا جا سکے۔ ہماری سواری کے لیے ایک پوری بس لائی گئی تھی۔ اس پر سوار ہو کر ہمارا قافلہ ایک گاؤں تک آیا۔ یہاں سے ڈاکوؤں کا علاقہ شروع ہو جاتا تھا اور بس آگے نہ جا سکتی تھی کیونکہ ڈاکوؤں نے اس احتیاط کے پیش نظر کہ بسوں ٹرکوں میں سوار ہو کر پولیس ان کے تعاقب میں نہ آئے، راستے کے نالوں پر بنے ہوئے تمام پل مسمار کر دیے تھے۔ ہم اس علاقے کے سب سے بڑے ڈاکو کے مہمان تھے اور انہوں نے 4 عدد بہت شاندار ٹانگیں اور 4 بہت خطرناک حلیے کے ڈاکو ہمیں خوش آمدید کہنے کے لیے بھیجے تھے۔ گاؤں سے روانہ ہوتی ہم اس آزاد علاقے میں پہنچ گئے۔ اب ہم صرف ڈاکوؤں کے رحم و کرم پر تھے۔ ہمارے راہبر نے بتایا کہ ہمیں کوئی 9-10 میل دور دریائے چیتل کے کنارے جانا ہے جہاں ڈاکوؤں کا ہیڈ کوارٹر ہے۔ راستہ چھوٹے چھوٹے ٹیلوں اور پہاڑیوں کے درمیان سے گزرتا تھا۔ خشک برساتی نالے بھی بہت تھے۔ ان نالوں میں ان کے کنارے اور پہاڑیوں کی نچلی سطح پر ببول، سنگڑی اور املی کے درختوں کی بہتات تھی۔ جھڑ بیری کی چھوٹی چھوٹی جھاڑیاں بھی بکثرت تھیں۔ سڑک پر تیتر، چکارہ اور سور ملنے کا امکان تھا۔ نیل گائے بھی ملتے تھے لیکن فدوہ نے نیل گائے مارنے سے منع کیا تھا کیونکہ ہمارے میزبان ہندو ٹھاکر تھے اور وہ نیل گائے کو پوتر سمجھتے تھے۔ راستے میں چکارہ، تیتر اور خرگوش مارتے ہوئے ہم کوئی 1.5-2 گھنٹے بعد ڈاکو صاحب کے مسکن پہنچے۔ راستے میں نیل گائے بھی نظر آئے لیکن ہم نے فائر نہیں کیا۔ ایک سور پر میرے ایک ساتھی نے رائفل سے فائر کیا اور نشانہ خطا گیا۔ چمبل کے کنارے ایک ٹیلے پر چھپر کا ستھرا سا بنگلہ تھا۔ یہاں ہمارے ٹھہرنے کا بندوبست تھا۔ مقام بہت ہی پرفضا، سحر انگیز اور رومان پرور تھا۔ اس جگہ سے چند میل بعد دریائے جمنا میں مل جاتا تھا اور یہاں اس کا پاٹ کئی 100 گز چوڑا تھا۔ گاؤں کی آبادی ہم سے کچھ ہی دور تھی۔ اس پرسکون ماحول میں کوئی تصور بھی نہ کر سکتا تھا کہ ہم ڈاکوؤں کے ایک بہت ہی خطرناک گروہ کے مہمان ہیں۔ ہمارے پہنچتی چائے اور خورد و نوش کا پرتکلف سامان آ گیا۔ اس سے فارغ ہو کر ہم لوگ بندوق اور رائفلیں لے کر دریا کے کنارے چلے گئے۔ ہمارے راہبروں نے ہمیں گاؤں کی طرف جانے سے منع کیا کیونکہ وہاں گاؤں کی لڑکیاں پانی بھرنے آتی تھیں۔ دریا کے کنارے کوئی اور جانور تو نہ ملا لیکن دریا میں چھرے دار بندوق کی مار سے باہر بیٹھے ہوئے سرخاب اور دوسرے آبی پرندوں پر ہم فائر کرتے رہے۔ سورج چھپنے سے کچھ پہلے واپسی شروع کی اور راہ میں دریا پر بسیرا کرنے کے لیے آتے ہوئے قازوں کی ایک پرواز پر سب نے فائر کیا۔ ایک قاز تو خشکی پر گری اور ایک دریا میں جو نہ مل سکی۔ بنگلے پہنچے تو یہاں مالشیوں کی ٹیم موجود تھی جنہوں نے ہماری چاپی شروع کی اور سنگی لگائی۔ اندھیرا ہونے کے کچھ دیر بعد سردار آ گئے
اس وقت تک شکار کے دوران جنگل میں ڈاکوؤں سے کبھی کبھی آمنا سامنا ہو جاتا تھا، اور اس کے بعد ملازمت کے سلسلے میں بے شمار ڈاکوؤں سے پالا پڑا۔ کچھ ڈاکے کی فلمیں بھی دیکھیں، لیکن جتنا ڈاکو قسم کا وہ سردار تھا ویسا پھر کبھی نہ دیکھا۔ اچھی سے اچھی ڈاکوانہ فلم کا ہیرو بھی اتنا خونی نہ لگتا ہوگا۔ گٹھا ہوا دراز قد جسم، شانوں کو چھوتے ہوئے لمبے لمبے گھنے بھورے بال، تندرست قسم کی قداور سیاہ مونچھیں، اور تن کو برما دینے والی زہر میں بجھی ہوئی بے حد سرد بڑی بڑی سرخ چمکیلی آنکھیں، بہت گھنی بھویں، دھوپ اور ہوا میں جلسا کافی کھلتا ہوا گندمی رنگ، یہ تھا سردار کا حلیہ۔ اگر مجھے اپنے گول کمرے میں ڈاکوؤں کے سر لگانے کا شوق ہوتا تو سردار کا سر سب سے اوپر ہوتا۔ اس کے آتے ہی لوگوں میں گویا بھونچال آ گیا۔ سردار تھوڑی دیر ہمارے آس پاس ٹھہرے، ہماری خیریت پوچھی، عجلت کی معذوری چاہی کیونکہ ان کو کسی مہم پر جانا تھا، فدوہ تھانے دار سے اپنی لازوال اور ابدی محبت کا اظہار کیا، ہمارے بارے میں مفصل ہدایات دیں۔ چلتے وقت میں نے خیز مسکراہٹ کے ساتھ وہاں کے انچارج کو حکم دیا کہ مہمانوں کا ہر طرح کا خیال رکھا جائے۔ زندگی میں میری اس سے یہ پہلی اور آخری ملاقات تھی۔ چند روز بعد جب اس کی لاش دیکھی تو اس کے جسم پر 20-25 گولیاں لگی تھیں جو سامنے اور پشت دونوں طرف سے ماری گئی تھیں۔ گاؤں کی زیادہ تر آبادی معمولی دیہاتیوں پر مشتمل تھی جو مویشی پالتے اور کھیتی باڑی کرتے تھے۔ کچھ ملاح بھی تھے جن کا پیشہ کشتی بانی اور مچھلی پکڑنا تھا۔ ڈاکوؤں کی تعداد غیر معینہ تھی، جن میں اطراف کی مہم کی وجہ سے کمی بیشی ہوتی رہتی تھی۔ گاؤں میں مستقل رہائش پذیر ڈاکوؤں کے ساتھ ان کی عورتیں بھی تھیں۔ زیادہ تر تو یہ آگرہ کے بازار حسن سے تعلق رکھتی تھیں اور ان میں حسب ضرورت وہ رد و بدل کرتے رہتے تھے۔ تادیبی کارروائی کے سلسلے میں یا ڈنڈ فدیہ وصول کرنے کی غرض سے بھی کچھ دیویاں لائے تھے۔ تادیبی عمل پورا ہونے یا ڈنڈ کی رقم وصول ہو جانے کے بعد یہ وارثوں کو صحیح سلامت واپس کر دی جاتی تھیں۔ ڈاکو ہمیں بھی یہی باور کرانے کی کوشش کرتے رہتے تھے۔ سردار کے حکم کے باوجود کہ ہمارا ہر قسم کا خیال رکھا جائے، ہمیں گاؤں جانے کی اجازت نہ تھی اور ہم کو کبھی تنہا بھی نہ چھوڑا جاتا تھا۔ ہمیشہ ہمارے ساتھ کوئی نہ کوئی ضرور ہوتا تھا۔ بہانہ یہ تھا کہ اکیلے جانا خطرناک ہے۔ فدوہ تھانے دار سے دوستی کے باوجود بھی ڈاکو فدوہ پر اعتبار نہ کرتے تھے۔ رات میں 1-2 مرتبہ جب میری آنکھ کھلی تو اپنے ایک ساتھی غبی پہلوان کو آتے جاتے میں نے ضرور دیکھا تھا۔ اس وقت میں نے اس پر کوئی توجہ نہ دی۔ گاؤں سے کچھ ہٹ کر ایک برساتی نالہ دریا میں ملتا تھا۔ اب یہ خشک تھا اور اس میں دریا کا پانی چڑھ آیا تھا۔ کچھ فاصلے پر ایک پہاڑی سے دوربین کے ذریعے میں نے دیکھا تھا کہ گاؤں کی عورتیں یہاں تھوڑی سی اس میں غلط چھپا ہوا ہے۔ گاؤں سے کچھ ہٹ کر ایک برساتی نالہ دریا میں ملتا تھا جو خشک رہتا تھا، لیکن اب اس میں دریا کا پانی چڑھ آیا تھا۔ کچھ فاصلے پر ایک پہاڑی سے دوربین کے ذریعے میں نے دیکھا تھا کہ گاؤں کی عورتیں اس میں نہاتی اور تیرتی تھیں۔ ہمارے ساتھ ایک مقامی شکاری بھی مقرر کر دیا تھا جو علاقے اور شکار سے بہت اچھی طرح واقف تھا۔ میں نے دریا میں مگرمچھ تیرتے دیکھے تھے اور دن میں دریا کے دوسرے کنارے ان کو دھوپ کھاتے بھی دیکھا تھا۔ فاصلہ کافی ہونے کے باوجود بھی رینج کا اندازہ کیے بغیر ان پر ہم فائر کر دیتے تھے۔ دوری کی وجہ سے گولی ریت یا پانی پر گزوں ادھر ادھر لگتی تھی، مگرمچھ فوراً دریا میں کود جاتے تھے۔ ڈاکوؤں کا سردار پڑھا لکھا، خاندانی اور خوشحال سابق زمیندار تھا۔ زمین اور زن کے چکر میں قتل کا مرتکب ہوا تھا۔ جواب میں مخالف پارٹی نے، جو خود بھی اسی پائے کے زمیندار تھے، کئی قتل کیے اور پھر جواب الجواب سردار کی طرف سے بھی مزید قتل ہوئے۔ اس طرح قتل کا سلسلہ بڑھتا گیا۔ سردار کو معلوم تھا کہ جب بھی وہ گرفتار ہوگا تو پھانسی کا پھندا اس کا مقدر بنے گا، چنانچہ قانون کی گرفت سے بچنے کے لیے وہ ڈاکو بن گیا۔
وہ خود کافی سمجھدار تھا، اس لیے اس نے ڈاکوؤں کو بھی بہت ہی پیشہ ورانہ طریقے پر منظم کیا۔ اس کا گروہ بڑے کامیاب ڈاکے ڈالتا تھا اور لوگ اس کے نام سے کانپتے تھے۔ عام انسان کے لیے انسانی زندگی کی بڑی قدر و منزلت اور وقت ہوتی ہے، لیکن ایک مرتبہ کسی کی جان لینے کے بعد اس انسان کے انداز میں بے پناہ تغیر آ جاتا ہے۔ اس کے نزدیک جائز اور ناجائز، روا یا ناروا کا امتیاز مٹ جاتا ہے۔ جو کچھ بھی وہ کرتا ہے صرف اپنی ذات کے لیے کرتا ہے اور یہ بھول جاتا ہے کہ اس کے رویے سے کسی کو کتنی تکلیف پہنچے گی اور کون کون تاراج ہوگا۔ نتیجتاً سردار بہت ہی سنگ دل اور جابر قسم کا انسان بن گیا تھا۔ دوسرے روز سے ہی ہم شکار میں مبتلا ہو گئے اور بہت کامیاب رہے۔ صبح و شام بڑی پابندی سے شکار ہونے لگا۔ جانور بالکل نڈر تھے اور ہمیں نزدیک آ جانے دیتے تھے۔ تمام شکار چھرے دار بندوق سے ہی ہوتا رہا، دریا میں تیرتے ہوئے یا پانی کے دوسری طرف دھوپ سینکتے ہوئے، مگر مچھوں کے علاوہ رائفل چلانے کا موقع شاذ و نادر ہی آتا تھا۔ گاؤں سے کچھ فاصلے پر ہی پہاڑی کا ایک سلسلہ تھا، اس میں کھلوے، نالے اور بے شمار غار تھے۔ اس علاقے میں چیتوں کے پنجوں کے نشانات بھی عام ملے۔ گاؤں والوں نے بھی شکایت کی کہ یہ چیتے گاؤں کے کتے، بکریاں اور کبھی کبھی مرغیاں بھی پکڑ لے جاتے ہیں، لہٰذا ہم لوگوں نے ان پر بھی تباہ آزمائی فرمانے کا ارادہ کیا۔ میرے علاوہ ساتھیوں میں سے کسی نے اس قسم کی کارروائی میں حصہ نہ لیا تھا اور وہ غریب اس عمل کے نکات و خطرات سے بے بہرہ تھے، لیکن بہت مستعد۔ شکار کی جگہ کا تعین شکاری نے خود کیا۔ یہ ایک خشک نالہ تھا جو پہاڑیوں سے اتر کر گاؤں کے نزدیک سے ہوتا ہوا دریا میں مل جاتا تھا۔ اس میں چیتوں کے پنجوں کے نئے اور پرانے نشانات بے شمار اور بکثرت تھے۔ ایک مقام پر جہاں نالہ کوئی 10 فٹ گہرا تھا اور اس میں ایک دوسرا نالہ بھی آ کر ملتا تھا، وہاں ہم نے بیٹھنے کا پروگرام بنایا۔ ایک جھاڑی کے پیچھے کچھ زمین صاف کی اور شام سے پہلی پوری ٹیم وہاں بیٹھ گئی۔ نالے کے موڑ پر پتلے درخت کے تنے سے کتا باندھا اور ہم انتظار کرنے لگے۔ ہمارے پاس 4 چھرے دار بندوقیں اور ایک رائفل تھی۔ شکاری کا کام روشنی دکھانا تھا۔ کتا ہم سے کوئی 15 گز فاصلے پر تھا۔ سب سے مشکل کام اپنے ساتھیوں کو، جو بڑے شکار کی باریکیوں سے ناواقف تھے، خاموش اور ساکت رکھنا تھا۔ ان کی باتوں پر تو قابو پا لیا، لیکن وہ ہلتے جلتے ضرور تھے۔ تھوڑی تھوڑی دیر بعد کوئی نہ کوئی صاحب اطراف کے علاقے کا معائنہ کرنے بھی ضرور جاتے تھے۔ کتے کو بھی معلوم ہو گیا ہم لوگ نزدیک ہی ہیں اور وہ تنہا نہیں، اس وجہ سے نہ وہ بھونکا اور نہ اس نے کسی پریشانی کا اظہار کیا۔ ہماری طفلانہ کارروائیاں یقیناً ہر چیتے کو پہاڑی پر سے نظر آتی ہوں گی۔ گاؤں کا فاصلہ ہم سے کوئی 500 گز تھا اور وہاں سے طرح طرح کی آوازیں ہم تک پہنچتی رہیں۔ جنگل میں رہنے والے چیتے قد و قامت میں پہاڑی چیتوں سے بڑے ہوتے ہیں۔ بعض دفعہ تو ان کے کھوج اور شیرنی کے کھوج میں تفریق کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ یہ بڑے چیتے کبھی کبھی جانور کو شیر کے انداز میں گردن کی ہڈی توڑ کر ہلاک کرتے ہیں۔ عام چیتے اپنے شکار کا نرخرا دبا کر دم گھونٹ کر مارتے ہیں۔ جنگل میں بسنے والے چیتوں کو چونکہ شکار بھی بڑے جانوروں کا کرنا ہوتا ہے، اس لیے قدرت نے انہیں قد بھی بڑا اور طاقت بھی زیادہ عطا کی ہے۔ اس کے برعکس گاؤں کے اطراف میں بسنے والے چیتوں کا سابقہ چونکہ چھوٹے جانوروں سے ہوتا ہے اور ان کو شکار بھی نسبتاً کم اور مشکل ملتا ہے، اس لیے قدرت نے ان کا قد چھوٹا رکھا ہے۔ ہمارے سندھ میں پہاڑوں میں جو چیتے ملتے ہیں وہ اسی چھوٹی نسل کے ہیں۔ گاؤں کے نزدیک کارروائی کرنے والے چیتوں کا سابقہ انسانوں اور ان کے شور و غل سے اکثر پڑتا رہتا ہے، اس لیے وہ گاؤں کے شور اور انسانی آمد و رفت سے غیر معمولی طور پر گھبراتے نہیں۔ سورج غروب ہو چکا تھا اور ہمارے ساتھیوں کی بے چینی بڑھتی جا رہی تھی۔ گاؤں میں دیے اور لالٹینیں جل اٹھی تھیں۔ تھوڑی تھوڑی دیر بعد ساتھی واپس چلنے کو کہتے تھے، بمشکل میں انہیں روک رہا تھا۔ کچھ ہی دیر بعد ہرانے کی آواز آئی۔ یکا یک شکاری نے مجھے کوہنی ماری اور ٹارچ جلا دی۔ یہ ٹارچ ڈاکوؤں سے مستعار لی گئی تھی۔ 2 سیل کی چھوٹی سی چیز تھی اور بہت مدھم سی شعاعیں نکالتی تھی۔ ٹارچ کی دھیمی روشنی میں ہم نے دیکھا کہ چھوٹی قسم کے 2 چیتے نالے میں دیکھتے ہوئے کتے کی طرف جا رہے تھے۔
روشنی پڑتی وہ ٹھٹک گئے اور یک بارگی 4 ساتھیوں کی ایس جی سے بھری ہوئی 4 نالیاں چل گئیں۔ ایک چیتا گر گیا اور دوسرا بھاگا۔ بھاگتے چیتے کی پستک پر بھی 2 نالیں اور چلیں۔ گرا ہوا چیتا بالکل ساکت پڑا رہا۔ ہمارے ساتھیوں میں ایک صاحب ایسے بھی تھے جو ڈنڈ بیٹھک، وزن اٹھانے اور تن سازی سے شغل فرماتے تھے۔ فالتو وقت میں کتابیں بھی دیکھ لیتے تھے۔ ورزش کا اثر جسم سے زیادہ ان کے دماغ پر ہوا تھا اور یہ کافی ٹھوس ہو گیا تھا۔ اس مناسبت سے ان کا خطاب غبی پہلوان پڑ گیا۔ کئی بار وہ اعلان کر چکے تھے کہ اپنے ہاتھوں سے گلا گھونٹ کر چیتے کو مار سکتے ہیں۔ زمین پر بے سدھ پڑا ہوا چیتا دیکھ کر ان کی رگے پہلوانی جوش میں آئی۔ یہ منظر وہ زیادہ دیر تک برداشت نہ کر سکے، فوراً جست لگائی، چیتے کو گردن اور پشت سے پکڑ کر اٹھا لیا۔ پہلوان کا ہاتھ لگنا تھا کہ چیتے میں گویا بجلی کی لہر دوڑ گئی۔ اس نے زور زور سے ہاتھ پیر تھرکانا اور غرانا شروع کر دیا۔ شکر ہے کہ اس کے ہاتھ پیر پہلوان کے جسم سے پرے تھے، ورنہ وہ پہلوان کی آنتیں وغیرہ وہیں ڈھیر کر دیتا۔ ہم سب نے شور کیا کہ چیتے کو چھوڑ دو اور بمشکل پہلوان نے چیتے کو دور دھکیلا۔ ایک ساتھ تو وہ ٹھہرا، غبی کو دیکھا، کھیسیں نکالیں اور پھر جس سمت سے آیا تھا اسی طرف دندناتا نکل گیا۔ روانگی کے وقت ایک صاحب نے اس پر ایک اور نال چلا دی۔ اس فائر کے چھروں سے بوڑھا شکاری بال بال بچا۔ ہر چند کہ ہم گاؤں والوں کو اپنے ارادوں سے آگاہ کر آئے تھے، لیکن اگر ڈاکو کے مسکن کے پاس رات کو فائرنگ شروع ہو جائے تو اس کو یقیناً تشویش ہوگی۔ چنانچہ ان کا ایک مسلح گروہ معاملے کی تفتیش کو آیا۔ مورچہ سنبھالنے کے بعد ہمیں للکارا اور اطمینان کر کے ہمارے پاس آئے۔ سردار تو ابھی واپس نہ آیا تھا۔ اس کی غیر موجودگی میں عمل کرنے والے کئی نائب سردار تھے۔ ان میں سے ایک اس گروہ کی کمان کر رہا تھا۔ آتے ہی ہماری طفلانہ حرکت کے بارے میں اس نے ایک ناقابل اشاعت لفظ استعمال کیا جو ہماری کارروائی کی صحیح عکاسی کرتا تھا۔ میرے ساتھی تو اپنے اناڑی پن کی وجہ سے اسی وقت دونوں چیتوں کو تلاش کرنے پر مصر تھے، لیکن مقامی شکاری اور چند دیگر لوگوں کے سختی سے منع کرنے پر اس مزید حماقت سے وہ باز رہے اور کارروائی صبح تک ملتوی کی۔ ہم سب اور گاؤں والے صبح صبح ایک جلوس کی شکل میں چیتوں کی تلاش میں نکلے۔ یوں محسوس ہوتا تھا کہ یہ کسی خطرناک جانور کا شکار نہیں بلکہ میلے کے لیے روانگی ہے۔ چیتے چھوٹے تھے اور ان پر 15 سے 30 گز سے ایس جی کی 7 نالیں چلی تھیں۔ ان دونوں کو کئی دانے لگے تھے، لیکن کوئی بھی چرہ ایسا نہ تھا جس سے چیتا فوراً مر جاتا۔ مجموعی طور پر پھر بھی اثر مہلک ثابت ہوا۔ رات ہی کو کسی وقت وہ دونوں اللہ کو پیارے ہو گئے۔ ہمارا جمع غفیر ان کو تلاش کرتا ہوا صبح جب نالے میں پہنچا تو علیحدہ علیحدہ دونوں اکھڑے ہوئے ملے۔ یہ ایک جوڑا تھا۔ مادہ کا پیٹ پھولا ہوا تھا۔ بعد میں کھال اتارتے وقت اس کے پیٹ سے 3 ننھے ننھے بچے بھی برآمد ہوئے۔ قد و قامت میں وہ دونوں اتنے مختصر تھے کہ غبی پہلوان بآسانی ان کو کندھے پر اٹھا کر گاؤں لے آئے۔ ان کے نزدیک یہ کوئی بہت افضل کام تھا اور اس میں کسی اور کی شرکت ان کو گوارا نہ تھی۔ ناشتے سے فراغت کے بعد میں ایک شکاری کو ساتھ لے کر پہاڑی کی طرف چلا گیا، کیونکہ گاؤں والوں نے اطلاع دی تھی کہ وہاں بڑے بڑے چکارے اور کبھی کبھی اژدہے بھی ملتے ہیں۔ نالوں میں کھوج اٹھاتے ہوئے ہم برابر اوپر کی طرف جاتے رہے، حتیٰ کہ ہم ایک خاصے بلند مقام پر پہنچ گئے۔ اطراف کا علاقہ یہاں سے بآسانی نظر آتا تھا۔ پہاڑی میں جا بجا غار تھے جن میں اژدہے کے رہنے کے بھی امکانات تھے۔ ایک درخت کے سائے میں ہم دونوں بیٹھ گئے اور چاروں طرف نظریں دوڑاتے رہے۔ دن کے 12 بجے کا عمل ہوگا۔ دریا سے گاؤں کی طرف آتے ہوئے پانی کے نالے میں حسب معمول عورتیں اور بچے نہا رہے تھے۔ جب ہوا کا رخ ہماری طرف ہوتا تھا تو ان کے شور اور کہکہوں کی مدھم سی آواز بھی آ جاتی تھی۔ یکا یک شکاری نے گاؤں کی طرف اشارہ کیا۔ نالے کے آس پاس گہما گہمی کچھ بڑھ گئی تھی۔ گاؤں سے بھی بھاگ کر لوگ پانی کے نزدیک آ رہے تھے۔
اتنی دور سے بھی ان کے رویے میں ایک ہیجانی کیفیت پائی جاتی تھی۔ شکاری نے کہا کہ کچھ گڑبڑ معلوم ہوتی ہے، اور ہم دونوں بندوق اور رائفل سنبھال کر گاؤں کی طرف چل دیے۔ جیسے جیسے ہم گاؤں کے نزدیک پہنچتے جاتے تھے، ہنگامہ اور شور اتنا ہی بڑھتا جاتا تھا۔ وہاں جا کر معلوم ہوا کہ نہاتی ہوئی عورتوں میں سے ایک کو کھینچ کر مگرمچھ دریا میں لے گیا ہے۔ تمام عورتیں ہنسی مذاق میں مشغول تھیں۔ ایک عورت بالکل دریا کے دہانے کے پاس نہا رہی تھی۔ کچھ دیر بعد جو کسی نے ادھر دھیان دیا تو وہ عورت وہاں نہ تھی۔ یہ دیکھ کر سبھی پانی سے باہر نکل آئیں اور شور مچا دیا۔ ابتدا میں تو کسی نے بھی مگرمچھ کے حملے کی حامی نہ بھری، لیکن بعد میں بہت سے چشمدید گواہ پیدا ہو گئے۔ مگرمچھ کی تلاش میں عجلت کی ضرورت تھی، چنانچہ نالے کے دہانے سے کوئی آدھ میل اوپر اور نیچے کی طرف میں نے جا کر دیکھا، لیکن مگرمچھ یا لاش کے آثار کہیں نہ ملے، اور آثار ہونے بھی نہ چاہیے تھے، کیونکہ مگرمچھ تو شکار کو ٹھکانے لگانے میں مصروف ہوگا اور اس کو سطح پر یا کنارے پر آنے کی فوری ضرورت نہ تھی۔ جس نالے میں دریا کا پانی چڑھ گیا تھا وہ دریا کے نزدیک تو قد آدم سے بھی زیادہ گہرا تھا، لیکن اوپر کی طرف گہرائی بتدریج کم ہوتی جاتی تھی۔ جن عورتوں یا لڑکیوں کو تیرنا نہ آتا تھا وہ تو کم گہرے حصے میں نہاتی تھیں، لیکن تیرنا جاننے والی گہرے حصے میں ہوتی تھیں۔ جس نوجوان لڑکی کو مگرمچھ لے گیا تھا اس کو اچھا تیرنا آتا تھا، اس لیے وہ گہرے پانی میں دہانے کی اطراف نہاتی اور تیرتی تھی۔ دوسرے چوتھے مہینے کبھی کبھی اس نالے سے دریا کے کسی اور حصے سے مگرمچھ انسانوں کو پکڑ کر لے جاتے تھے۔ ایک دو روز رو دھو کر گاؤں والے خاموش ہو جاتے۔ احتیاطی تدابیر بھی رفتہ رفتہ کم اور پھر ختم ہو جاتی تھیں، اور چند روز بعد زندگی معمول پر آ جاتی تھی۔ اس مرتبہ نوجوان لڑکی کا لقمہ مگرمچھ بننا اس وجہ سے زیادہ باعث تشویش تھا کہ یہ لڑکی سردار کی منظور نظر تھی، اور جیسا کہ میں عرض کر چکا ہوں سردار بہت جابر انسان تھا، چنانچہ ڈاکوؤں کا تمام عملہ انتہائی خائف تھا، اور مگرمچھ کا مارا جانا بہت ہی ضروری ہو گیا تھا۔ ان کا خیال تھا کہ اگر مگرمچھ مار دیا جائے تو شاید لڑکی زندہ مل جائے۔ گاؤں میں کوئی بھی اس لڑکی کا وارث نہ تھا، کیونکہ وہ آگرہ کے بازار حسن سے لائی گئی تھی، لیکن تمام گاؤں میں کھلبلی ضرور تھی، کیونکہ گاؤں کے معمول میں ناخوشگوار سہی لیکن اس واقعے سے تبدیلی ضرور آ گئی تھی۔ کھانا کھانے کے بعد تمام مجمع کو نالے کے پاس سے ہٹا کر اور نالے کے نزدیک ایک کتا باندھ کر میں ایک جھاڑی میں چھپ کر بیٹھ گیا۔ تنہائی کی وجہ سے کچھ ہی دیر بعد کتا بھونکنے لگا۔ اس کی آواز سن کر تھوڑی دیر بعد گاؤں کے کتے ٹولیوں میں آتے، کچھ دیر بھونکتے اور پھر واپس چلے جاتے۔ یہ کارآمد عمل تھا، کیونکہ کتوں کے شور کی وجہ سے مگرمچھ کے آنے کا امکان بڑھتا جا رہا تھا۔ شام تک وہاں بیٹھنے کے بعد بھی جب مگرمچھ نہ آیا تو میں نے کتا کھولا اور گاؤں واپس آ گیا۔ یہاں چائے پی اور پھر دریا کے کنارے چکر لگائے۔ اس شکار میں اپنے ساتھ میں 250-3000 سویج رائفل لے گیا تھا۔ اس میں 87 اور 100 گرین کی گولیاں چلتی ہیں۔ اب یہ یاد نہیں کہ میرے پاس اس وقت کون سی گولی تھی، لیکن دونوں اوزان کی گولیاں درمیانی قد و قامت کے مگرمچھ کو بھی اپنی جگہ روکنے کے لیے ناکافی ہوتی ہیں۔ مگر جناب، نشہ نادانی میں ان تفصیلات کی فکر کسے ہوتی ہے؟ مقتدر شکاری کی حیثیت سے میں توجہ کا مرکز بنا ہوا تھا، اور میرے لیے یہ بہت کافی تھا۔ مجھے اس وقت یہ بھی معلوم تھا کہ مگرمچھ کو فوری طور پر اپنی جگہ ساکت کرنے کے لیے
معلوم نہ تھا کہ مگرمچھ کو فوری طور پر اپنی جگہ ساکت کرنے کے لیے جسم کے کس حصے پر گولی مارنا چاہیے۔ سورج غروب ہونے تک ہم دریا کا چکر لگاتے رہے۔ تاریکی سے کچھ پہلے کوئی 200 گز دور پانی میں تیرتے ہوئے لکڑی کے ٹکڑے یا مگرمچھ پر میں نے فائر کیا۔ کچھ عرصہ پہلے تک دریاؤں اور سمندر کی گہرائی میں مگرمچھوں کو انسان کے فساد سے امن ملتا تھا، لیکن آتشی اسلحے کی ایجاد کے بعد یہ پناہ بھی ختم ہو گئی اور ان کو پانی میں بھی چھپنا پڑتا ہے۔ سانس لینے اور دیکھنے کے لیے صرف آنکھ اور ناک پانی کی سطح کے اوپر رکھتے ہیں۔ ارتقائی تقاضوں کے تحت قدرت نے ان کی آنکھ اور ناک کو سر کے دوسرے حصوں کی بنسبت ابھرا ہوا بنایا ہے، اور پانی کی سطح پر صرف یہی 2 چیزیں نظر آتی ہیں۔ فاصلے سے اگر دیکھیں تو تیرتی ہوئی لکڑی کے ٹکڑے اور مگرمچھ میں فرق معلوم نہیں ہوتا۔ گولی اس چیز کے کافی قریب لگی اور وہ چیز فوراً نظروں سے اوجھل ہو گئی۔ ہم نے اس کو آدم خور مگرمچھ قرار دیا اور یہ فیصلہ بھی کر دیا کہ اس کی موت واقع ہو گئی ہے۔ تالابوں میں بچے پتھر کے چپٹے ٹکڑے، جن کو گپل بھی کہتے ہیں، کھیل کے طور پر پانی میں پھینکتے ہیں۔ یہ گپل پانی کی سطح کو چھوڑ کر اچھلتے ہوئے کافی دور تک چلے جاتے ہیں۔ بالکل اسی طرح گولی بھی پانی کی سطح پر ٹپے کھاتی دور گلابی افق میں غائب ہو گئی، اور ہم اپنے حساب سے دریائے چمبل کا ایک عورت خور مگرمچھ فنا کر کے گاؤں واپس آ گئے۔ اس رات گاؤں میں 2-4 مرتبہ شور ہوا۔ کبھی معلوم ہوا کہ لڑکی واپس آ گئی ہے اور کبھی اس کی روح۔ ایک مرتبہ تو دیکھنے میں بھی گیا، لیکن نہ لڑکی واپس آئی نہ روح۔ دوسرے روز مگرمچھ کا شکار زیادہ سنجیدہ طریقے پر شروع ہوا۔ تقریباً 10 بجے میں گاؤں سے کوئی آدھے میل دریا کے بہاؤ کے اوپر کی جانب جا کر جھاڑی میں چھپ گیا۔ میرے چھپنے کے بعد گاؤں والے ایک کتے کو دریا کے کنارے سے کوئی 25 گز دور لا کر کھونٹے سے باندھ گئے۔ مجھ سے اس کا فاصلہ کوئی 40-45 گز ہوگا۔ کتے نے مجھے چھپتے ہوئے نہ دیکھا تھا، چنانچہ گاؤں والوں کے واپس جانے کے بعد اس نے بھونکنا شروع کر دیا۔ جب تھک گیا تو خاموش ہو گیا۔ وقفے وقفے سے وہ بھونکتا اور خاموش ہوتا رہا۔ میری نظریں دریا پر جمی رہیں۔ لکڑی کا تیرتا ہوا ہر ٹکڑا مگرمچھ کی آنکھ یا تھوتنی معلوم ہوتی تھی۔ بالآخر دریا کی اوپری سمت سے لکڑی کا ایک اور ٹکڑا دور سے تیرتا نظر آیا۔ نزدیک آ کر اس نے مگرمچھ کی آنکھوں اور تھوتنی کی شکل اختیار کر لی اور رفتہ رفتہ بغیر کسی عجلت کے دریا کے بہاؤ پر پانی کی رفتار سے تیرتا ہوا کتے کے نزدیک آنے لگا۔ قدرت نے جانوروں میں حسب ضرورت عجیب و غریب صلاحیتیں ودیعت کی ہیں۔ مثال کے طور پر مگرمچھ جب دریا کی سطح پر پانی کے بہاؤ کی سمت تیرتا ہے تو اس کے تیرنے کی رفتار وہی ہوتی ہے جو پانی کے بہاؤ کی۔ اگر اس کی رفتار دریا کے پانی کی رفتار سے کم یا زیادہ ہو تو پانی میں لہریں پیدا ہوں گی اور دیکھنے والے کو یہ معلوم ہو جائے گا کہ کوئی جاندار چیز تیرتی ہوئی آ رہی ہے۔ کنارے پر پہنچ کر یہ پانی میں رک گیا اور اطراف کا بخور معائنہ کرنے لگا۔ پانی میں مگرمچھ کا جسم اگر نظر نہ آئے تو اس کے قد و قامت کا اندازہ دونوں آنکھوں کے درمیانی فاصلے اور آنکھ اور تھوتنی کی دوری سے کیا جاتا ہے۔ میرے اندازے کے مطابق یہ اوسط جسامت کا جانور تھا۔ کچھ دیر بعد جب اسے اطمینان ہو گیا کہ کوئی خطرہ نہیں تو وہ پانی سے باہر نکل آیا اور پانی کے کنارے پر ٹھہر گیا۔ تقریباً 11-12 فٹ لمبا مگرمچھ ہوگا۔ کتے کو بخور دیکھتا رہا اور اس کے چہرے پر وہ معصوم مسکراہٹ جو ہر مگرمچھ کے چہرے پر دائمی ہوتی ہے کھیلتی رہی۔ اس کو دیکھ کر کتا ہرانے اور رسی توڑا کر بھاگنے کی کوشش کرنے لگا۔ ابھی مگرمچھ کتے سے دور ہی تھا کہ مجھے خیال آیا کہ کتے کی جان بچانا چاہیے۔ انسان بھی عجیب مخلوق ہے۔ میں نے دریا کے کنارے مگرمچھ کی خوراک کے طور پر کتا باندھا تھا۔ اس وقت اس کی جان کا معاملہ میرے ذہن پر بوجھ نہ تھا۔ میرے نزدیک گاؤں کا کتا قربان کیا جا سکتا تھا۔
یکایک اس کی زندگی کو ایک نئی اہمیت حاصل ہو گئی اور مجھے اپنے فائر میں اجلت کرنا پڑی۔ مگرمچھ بالکل میری سیدھ میں نہیں آ رہا تھا بلکہ کچھ ترچھا تھا۔ پانی میں تیرتے وقت تو مگرمچھ بہت پھرتیلا، سبک اور تیز ہوتا ہے، لیکن جب یہ خشکی پر چلتا ہے تو اپنا پورا جسم اپنے ہاتھوں اور پیروں پر اٹھا کر چلتا ہے۔ اگر چلتے وقت ٹھہر جائے تو یوں لگتا ہے جیسے پہلوان ڈنڈ نکالنے کی تیاری کر رہا ہو۔ زمین پر اس کی اتنی رفتار نہیں ہوتی اور آسانی سے مڑ نہیں سکتا، دم کو زیادہ دیر تک اوپر اٹھا نہیں سکتا، اس لیے جب وہ خشکی پر چلتا ہے تو دم زمین پر گھسٹتی رہتی ہے۔ میں نے آنکھوں کے درمیان کی شست لی، لیکن چونکہ میں مگرمچھ کی سطح سے کچھ بلندی پر تھا، اس وجہ سے گولی بھی نشانے سے اونچی لگی۔ اس کو جب گولی لگی تو وہ اپنے ہاتھوں اور پیروں پر کتے کی طرف آہستہ آہستہ رینگتا ہوا آ رہا تھا۔ گولی لگتے ہی اپنی جگہ خفیف سا اچھلا اور پھر پورا جسم زمین پر بھد سے بیٹھ گیا۔ میں نے دوسری گولی اس کی گردن پر ماری، لیکن اس میں جنبش نہ ہوئی۔ رائفل کو دوبارہ بھر کر احتیاط سے میں اس کے پاس آیا تو معلوم ہوا کہ پہلی گولی نے اس کا بھیجا پاش پاش کر دیا تھا۔ ایک مگرمچھ سے تو میں نے حساب بے باک کر لیا۔ اس سے پہلے جب بھی مگرمچھ مارے تھے تو کھال اتارنے کے لیے ان کو چماروں کے حوالے کر کے ہم لوگ لوٹ آتے تھے۔ اس کی کھال اترنے سے بلا وجہ کراہت ہوتی تھی اور کبھی بھی کھال اترتے نہ دیکھی تھی، لیکن اس مگرمچھ کا معاملہ مختلف تھا، کیونکہ خیال یہی تھا کہ لڑکی اسی نے نگلی ہے۔ دونوں فائروں کی آوازیں سن کر گاؤں والے بھاگے بھاگے آئے اور تھوڑی سی دیر میں عورتوں بچوں سمیت تقریباً تمام گاؤں جمع ہو گیا۔ پہلے تو لوگوں نے مردہ مگرمچھ پر لاٹھیوں کی بوچھاڑ کی اور پھر ایک شخص نے ایک بڑے چھرے سے اس کا پیٹ پھاڑ ڈالا۔ اس میں سے رقیق بدبودار ملغوبہ سا نکلا۔ کچھ غیر ہضم شدہ چھوٹی چھوٹی مچھلیاں ملیں، لوہے اور پیتل کے چند زیورات اور چھوٹے بڑے مختلف اوزان کے ہر شکل و صورت کے پتھر۔ زیورات کی شناخت نہ ہو سکی، لیکن یہ ضرور ثابت ہو گیا کہ کسی نہ کسی وقت اس نے کوئی نہ کوئی عورت ضرور کھائی ہے، اور اسی سلسلے میں زیورات بھی نگل گیا۔ پتھروں کی موجودگی باعث حیرت تھی۔ اس کے پیٹ سے کوئی چیز بھی ایسی نہ ملی جس سے اندازہ ہوتا کہ گزشتہ روز غائب ہونے والی لڑکی بھی اسی نے کھائی ہے۔ مزید یقین کے لیے زیادہ مفصل عملِ جراحی شروع ہوا۔ پیٹ کے علاقے میں سب سے تعجب خیز چیز یہ معلوم ہوئی کہ مگرمچھ میں انسانوں اور دوسرے جانوروں کی طرح چھوٹی بڑی آنتوں کا لمبا چوڑا نظام نہیں ہوتا، بلکہ اس کی مخصوص ضروریات کے مطابق آنتوں اور ہاضمے کے دوسرے اعضاء کا مختصر سا نظام ہوتا ہے۔ سب سے زیادہ حیرت انگیز چیز جو نظر آئی وہ یہ تھی کہ اس کی زبان نہیں ہوتی۔ ہم کو مزے کا احساس زیادہ تر زبان سے ہوتا ہے، اس لیے ہو سکتا ہے کہ وہ خوراک کو بغیر مزہ لیے نگلنے کا عادی ہو اور اسی وجہ سے پتھر بھی نگل جاتا ہو۔ ہر چند کہ اس کی زبان نہیں ہوتی، لیکن یہ بے زبان بھی نہیں ہوتا بلکہ بہت ہی سرکش ہوتا ہے۔ اس کے برعکس افریقہ کے زرافے کی زبان بہت لمبی ہوتی ہے، لیکن وہ بے زبان بھی ہوتا ہے، بے آواز بھی، بے ضرر بھی اور مسکین بھی۔ چمبل کے کنارے گاؤں میں مگرمچھ کی کاٹ پیٹ ہو رہی تھی کہ دور سے کوئی شہسوار آتا نظر آیا۔ گاؤں سے ہوتا ہوا وہ ہمارے پاس پہنچا۔ وہ آگرہ سے آیا تھا اور اس نے بتایا کہ فدویٰ تھانے دار یکایک سخت علیل ہو گئے ہیں، اس لیے انہوں نے آخری دیدار کے لیے اپنے بیٹے کو بلایا ہے۔ ناچار سامان باندھ کر ہم بھی واپسی کے لیے تیار ہو گئے۔ ہماری روانگی سے چند ساعت قبل سردار واپس آیا۔ لڑکی کی موت سے وہ بہت افسردہ معلوم ہوتا تھا۔ ٹانگوں پر ہم چند میل ایک گاؤں تک آئے اور وہاں سے بس پر آگرہ پہنچ گئے۔ خلاف توقع ہمیں ایک ہوٹل میں ٹھہرایا گیا۔ فدویٰ کا بیٹا تو اپنے والد کو دیکھنے فوراً چلا گیا۔ کچھ دیر بعد غبی پہلوان بھی غائب ہو گئے۔ میں نے فدویٰ کے گھر جا کر ان کی عیادت کرنے کی خواہش کا اظہار کیا تو ہمارے پاس کام کرنے والے فدویٰ کے ملازمین نے ٹال دیا۔
شام کا وقت ہم نے ہوٹل پر گزارا۔ میں اور میرا ساتھی شب کا کھانا کھا کر سو گئے۔ غبی پہلوان اس وقت تک نہ آئے تھے۔ صبح کوئی 4 بجے کے قریب ملازم نے ہمیں بیدار کیا کہ فدویٰ تھانے دار کی طبیعت زیادہ خراب ہو گئی ہے اور ہم فوراً وہاں چلے۔ ایک تیز تانگے میں ہم لوگ روانہ ہوئے۔ پولیس لائن پہنچے تو کافی روشنیاں جلتے دیکھیں اور گہما گہمی بھی پائی۔ مجھے خیال آیا کہ فدویٰ اللہ کو پیارے ہو گئے۔ مجمع کے نزدیک جب تانگا پہنچا تو سب کی توجہ ہماری طرف مبذول ہوئی اور بھیڑ چیرتے ہوئے بے حد خوش و خرم فدویٰ تھانے دار برآمد ہوئے۔ بڑے جوش سے مجھے گلے لگایا۔ مجمع کو ہٹا کر ہمیں اندر لے گئے۔ وہاں روشنی میں زمین پر سردار کی لاش خون میں لت پت پڑی تھی۔ گولیوں سے جسم چھلنی ہو گیا تھا۔ چہرے پر عجیب سا سکون تھا، ایسا سکون جو سوتے ہوئے اس تھکے مسافر کے چہرے پر ہوتا ہے جو ایک طویل سفر کے بعد اپنی منزل پر پہنچ گیا ہو۔ سردار کا وہ ساتھی بھی خوش و خرم پھرتا نظر آیا جس نے چیتوں کے شکار کے بعد ہمیں لتاڑا تھا۔ فدویٰ خوشی سے ہاتھ ملتے جاتے تھے اور کہتے جاتے تھے کہ یہ سب کچھ تمہاری وجہ سے ہوا۔ اتنے میں ایک نوجوان خوبصورت لڑکی بھی سامنے آئی۔ ہنستے ہوئے پوچھنے لگی کہ وہ کون ہے جس نے میری موت کے ذمہ دار مگرمچھ کو گولی ماری تھی۔ اسی کے ساتھ غبی پہلوان بھی لنگڑاتے ہوئے نظر آئے اور مجھ سے لپٹ گئے۔ میری سمجھ میں کچھ نہ آ رہا تھا۔ سردار کے علاوہ بھی چند لاشیں پڑی تھیں۔ زخمی ڈاکوؤں اور پولیس کے عملے کو ہسپتال بھیجنے کی تیاری ہو رہی تھی۔ ہر طرف جشن کا سماں تھا۔ تفصیل معلوم ہوئی کہ فدویٰ تھانے دار اس علاقے میں سردار کی سرکوبی کے لیے تعینات ہوئے تھے۔ انہوں نے ڈاکوؤں کے ایک پراعتماد نائب کو اپنے ساتھ ملا لیا تھا۔ اسی طرح سردار کی منظور نظر لڑکی بھی فدویٰ کی معاون ہو گئی۔ ان کی زندگی ہر وقت خطرے میں رہتی تھی۔ سردار کے گاؤں آنے جانے کے اوقات بہت غیر معین تھے، اس وجہ سے چھاپا نہ مارا جا سکتا تھا۔ سردار ہی کے ساتھی نے مگرمچھ کے ہاتھوں لڑکی غائب ہونے کا پروگرام بنایا۔ اسی کی مدد سے پانی سے نکل کر لڑکی جنگل میں ہوتی ہوئی آگرہ آ گئی۔ ہماری شکار پارٹی 2 وجوہ سے ضروری تھی۔ ایک تو علاقے کی دیکھ بھال کرنا تھی جو غبی پہلوان کرتے تھے، دوسرے ہمارے پاس سامان لانے کے بہانے آگرہ سے فدویٰ کا ماتحت آتا تھا جو ان کو حالات بتاتا رہتا تھا۔ فدویٰ کو معلوم تھا کہ لڑکی سے سردار بہت مانوس ہے اور حسب توقع اس کی موت کی اطلاع پا کر سردار گاؤں آ گیا۔ فدویٰ کی بیماری کے بہانے ہمیں گاؤں سے نکال لیا گیا اور پھر چھاپا ڈالا گیا۔ اس بہانے کو زیادہ مؤثر بنانے کے لیے فدویٰ اسپتال میں داخل ہو گئے اور چھاپے کی کمان کرنے کے لیے وہیں سے وردی پہن کر گاؤں گئے۔ ہم لوگوں کو بطور ترغیب استعمال کیا گیا اور یہ فدویٰ کی زیادتی تھی۔ نادانستگی میں ہم کسی وقت ایسی حرکت کر سکتے تھے جس سے سردار کو شک ہو جاتا اور پھر ہم سب کی زندگی خطرے میں ہوتی۔ سردار کو ہماری جان لینے میں بالکل تامل نہ ہوتا، لیکن فدویٰ دوست یا باپ کم تھے اور تھانے دار زیادہ۔ ہم سے بھی تھانے داری کر گئے۔ اپنی کارکردگی دکھانے کے لیے انہوں نے اپنے بیٹے کو بھی داؤ پر لگا دیا۔ پولیس پارٹی نے بتایا کہ سردار بڑی بے جگری سے لڑا اور آخر دم تک مقابلہ کرتا رہا۔ جب اس کو گرفتار کیا گیا تو وہ زندہ تھا اور گولی بعد میں ماری گئی تھی۔ اس وقت یہ بات عجیب معلوم ہوئی کہ اتنے روز جس شخص کے ہم مہمان رہے اور جس نے ہماری خاطر مدارات میں کوئی کسر اٹھا نہ رکھی، اسی شخص کو بالواسطہ یا بلا واسطہ ہماری اعانت سے گولی مار دی گئی۔ زندگی میں پیش آنے والے واقعات، حادثات اور رجحانات انسان کو کیا سے کیا بنا دیتے۔ اس کامیاب مہم کے بعد فدویٰ تھانے دار کی مزید ترقی ہو گئی، لیکن افسوس کہ زندگی نے وفا نہ کی۔ ان کو بس اور ٹرک تیز رفتاری سے چلانے کا بہت شوق تھا۔ ایک روز بس ان کے قابو سے باہر ہو گئی اور پہلے ایک بیل گاڑی سے اور پھر ایک درخت سے جا ٹکرائی۔ بیل گاڑی والا تو موقع پر ہی مر گیا اور فدویٰ شدید زخمی ہوئے۔
جسم کی متعدد ہڈیاں ٹوٹنے کے علاوہ سر پر چوٹ آئی اور چہرہ بھی زخمی ہوا۔ کچھ روز اسپتال میں زندگی و موت کی کشاکش میں مبتلا رہے اور پھر خالق حقیقی سے جا ملے۔ ان کو میں اسپتال دیکھنے گیا۔ سر پر چوٹ کی وجہ سے ہذیان کی کیفیت تھی۔ ان کی تدفین میں بھی میں نے شرکت کی۔ تدفین کے وقت ان کے چہرے پر وہ سکون نہ تھا جو میں نے سردار کے مردہ چہرے پر دیکھا تھا۔ محکمہ پولیس میں ایک عمر گزارنے کے بعد میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ تھانے داری صرف پولیس کا ہی مقدر نہیں بلکہ زندگی کے ہر شعبے اور ہر روش پر تھانے دار ہوتے ہیں اور گاہے گاہے آپ کا ان سے ٹکراؤ ہوتا رہتا ہے۔ تھانے داری کسی خاص پیشے سے منسلک نہیں بلکہ ہر سطح اور ہر جگہ یہ چیز ملتی ہے اور ان کو دروغہ کہنا زیادہ مناسب ہے۔ اس کہانی کا ماخذ ہے شکاریات محمد جسیم خان سن 1999۔ وہ یہ زبردست کہانی اپنے اختتام کو پہنچی۔ اب میں لیتی ہوں آپ سے اجازت۔ جہاں رہیں خوش رہیں، شاد و آباد رہیں، ہنستے مسکراتے رہیں، اور اگر یہ کہانی یا میرا انداز پسند آئے تو اس چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں، بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ آنے والی ہر نیو ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت ملتی رہے۔ ویڈیو کو لائک کیجیے، زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے اور اچھا سا کومنٹ کیجیے۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔